डिप्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। डिप्रेशन आपको बददीन भी बना देगा और दुनिया से में भी आपको इंतहाई नाकाम कर देगा। अल्लाह वाला जो हकीकी अल्लाह वाला होगा वो कभी मायूसी को हाथ नहीं लगाएगा, वो निगेटिव में भी पॉजिटिव होता है, वो हर हाल में अपने आप को पॉजिटिव रखेगा। लेकिन ऐन नाउम्मीदी और तारीकी में भी उम्मीद का पहलू छुपा हुआ होता है। जो निगेटिव सोचते हो, जो मायूस कुन जिंदगी गुजारते हो, जो मायूसी वाले बोल बोलते हो, उनसे अपने आप को बचाइए। आपके हाथ में जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप निगेटिव सिचुएशन में रहते हुए भी ये जाने कि कैसे मुझे पुरुम्मीद बनकर रहना है, कैसे मैं नाकाम मुस्तकबिल को कामयाब मुस्तकबिल में तब्दील कर लूं। कि ये मस्जिद आपके इलाके में एक ऐसी मस्जिद है जो लगातार आपके दरमियान कॉग्निटिव थेरेपी का काम करती है। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम नहीं को है में कन्वर्ट करना सीख लो। ऊपर पहुंचने के बाद वो इनडिस्क्रिमिनेटली यानी अंधाधुंध गोली चलाना शुरू करता है। कोई शख्स इतना ज्यादा मायूस हो चुका है कि अब उसने अपनी जिंदगी से तमाम दिलचस्पियों को खत्म कर दिया है और उसके सामने सिर्फ दो में से एक ही रास्ता सोचता है कि या तो वो किसी दूसरे का मर्डर कर दे या खुदकुशी कर ले। कि दुनिया की अक्सरियत मायूसी में जिंदगी गुजार रही है। पूरी दुनिया खराब है, पूरी दुनिया एनिमी है, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। कि इस हादसे से पहले उसने अपने घर में अपनी बीवी और माँ का भी कत्ल कर दिया था। आमतौर से होता यह है कि इंसान उन चीजों का जिक्र करता है जो उसके पास नहीं है और उन चीजों को वो फरामोश कर देता है जो है। हाज़रीन, आज मैंने बातचीत के लिए जो उन्वान चुना है वो है डिप्रेशन यानी मायूसी। आप बीमारियों के बारे में सुनते रहते होंगे। आमतौर से जो अवामुन्नास है, अवामुन्नास बस एक ही किस्म की बीमारी के बारे में जानते हैं और वो है जिस्मानी बीमारी। मसलन कुछ बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर, एड्स, इसके बारे में सबको आज की तारीख में मालूम है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इसी तरह पैर हाथ का टूट जाना, इसी तरह पेट में दर्द, सर में दर्द, पेट का ख़राब होना, ये तमाम बीमारियां हैं। इन्हें आप जिस्मानी बीमारी या फिज़िकल डिजीज़ेस कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस डिजीज़ हैं जिन्हें हम साइकोलॉजिकल डिजीज़ कहते हैं यानी नफ्सियाती बीमारी। मज़हब की ज़बान में हम इन्हें रूहानी बीमारी कह सकते हैं यानी स्पिरिचुअल डिजीज़। साइकोलॉजिकल डिजीज़ में यानी नफ्सियाती बीमारियों में जो एक बहुत बड़ी बीमारी है वो है जिसे डिप्रेशन कहते हैं यानी मायूसी। मायूसी जब उर्दू में आप कहते हैं तो इसका बस सादा मतलब होता है कि एक आदमी पुरुम्मीद नहीं है, मायूस है, तो इसका एक सादा मफहूम कॉन्वे होता है। लेकिन जब इंग्लिश में डिप्रेशन आज के ज़माने में इस्तेमाल होता है तो इसका बहुत गहरा मफहूम होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो डिप्रेशन में है वो मायूस है और सिंपल किस्म की मायूसी है, सादा किस्म की मायूसी है। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई शख्स इतना ज़्यादा मायूस हो चुका है कि अब उसने अपनी ज़िंदगी से तमाम दिलचस्पियों को ख़त्म कर दिया है और उसके सामने सिर्फ दो में से एक ही रास्ता सोचता है कि या तो वो किसी दूसरे का मर्डर कर दे या खुदकुशी कर ले। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता उसे नहीं दिखता है। ये है डिप्रेशन। मैंने इसको मौजू क्यों बनाया ये भी बता दूँ। मौजूदा ज़माने में जो बीमारियाँ तेज़ी से फैल रही हैं, बहुत तेज़ी से, उनमें से ये एक बड़ी बीमारी है जो तेजी से फैल रही है लोगों में। लोगों को मालूम नहीं है, बहुत से लोगों को तो मालूम भी नहीं है कि डिप्रेशन फैल रहा है या खुद मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ। नौजवानों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। इसकी बहुत सारी वजह है। उनकी उम्मीदों का टूटना, मुस्तकबिल का जो उन्होंने खाका बनाया वहाँ ना पहुँचना, निगेटिव सोच वगैरह, ये चीज़ें नौजवानों को तेज़ी से डिप्रेशन का मरीज़ बना रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ डिप्रेशन और इस तरह की बीमारी की खबर अब तक नहीं है। उसकी वजह ये भी है कि मुसलमानों में तालीम बहुत कम है। उसकी वजह यह भी है कि मुसलमानों में डिप्रेशन और जो जहनी बीमारियां हैं उसकी जगह पर कुछ चीज़ें पहले से चल रही, मसलन आसेब और भूत प्रेत का लग जाना। इसके बारे में बहुत आसानी से अगर हम कुछ कह देते हैं तो वो ये है कि वो पागल हो गया है, वो मैड हो गया है, और इजी लफ्ज़ है मेंटल हो जाना। लेकिन बात इतनी नहीं होती है। इसका आगाज़ डिप्रेशन से होता है। अगर कोई मैड भी हो गया है तो इसकी बिगिनिंग और आगाज़ डिप्रेशन से होती है यानी इब्तिदाई सतह की मायूसी। एक सर्वे ये भी है कि दुनिया की अक्सरियत मायूसी में ज़िंदगी गुजार रही है। यहाँ बैठे हुए कितने लोग मायूसी के शिकार होंगे।
اس کا اندازہ صرف ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جو لوگوں کے برین کو ریڈ کر سکتا ہے. تو یہ ہے ڈپریشن. معلوم یہ ہوا کہ ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے. جس طرح آپ کینسر، ایڈس اور اس طرح کی دوسری بڑی بیماریاں، جسمانی بیماریاں سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بارے میں الرٹنس بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے میں ڈپریشن کے بارے میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ قرآن و حدیث میں اس کا کیا حل بتایا گیا ہے، اور پھر اس میں خود آپ کی یہ مسجد کیا کردار ادا کر رہی ہے، برسوں سے، آج سے نہیں بلکہ برسوں سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ڈپریشن بیماریوں میں بہت بڑی بیماری ہے. عام طور سے لوگ جسمانی بیماری کو تو جانتے ہیں، لیکن ذہنی بیماریوں سے لوگ بے خبر ہیں. اس کی وجہ لاعلمی بھی ہے یا پھر ان کا خود اس معاملے میں شکار نہ ہونا. WHO کے سروے کے مطابق اس وقت 300 ملین لوگ پوری دنیا میں ڈپریشن کے شکار ہیں، یعنی 30 کروڑ لوگ. یہ وہ نمبر ہے جن کی تعداد لکھی جا چکی ہے، لیکن اندازے کے مطابق اس سے دگنی تعداد وہ ہے جن کا کہیں نام درج نہیں کیا گیا، اور اتنی ہی تعداد شاید ان لوگوں کی ہو جن کو یہ معلوم بھی نہ ہو کہ میں ڈپریشن کا شکار ہوں. ڈپریشن کیوں ہوتا ہے؟ اس کی 3 بڑی وجہ ہوتی ہیں. ایک، آدمی خود نفسیاتی طور سے نگیٹو ہو جائے، میں اس کو بتاؤں گا. دوسرا، ہارمون. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے جسم کے اندر قدرت نے، خدا نے ایک نظام بنا رکھا ہے. ان نظام اور سسٹم میں سے ایک سسٹم وہ ہے جسے ہارمون کا ریلیز ہونا کہتے ہیں. مثلا آپ خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے اندر ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے. آپ غمزدہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کے مائنڈ میں ایک کیمیکل ہے جو ریلیز ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی میں، یعنی ہارمونز آپ کے باڈی کو کنٹرول کرتی ہیں، جنہیں آپ سادہ زبان میں کیمیکل کہہ سکتے ہیں. تو دوسری وجہ یہ. اور تیسری وجہ سوشل پرابلم، یعنی سماجی سطح پر کوئی حادثہ پیش آیا ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اور وہ ایکسیڈنٹ اور حادثہ اس شخص کے لیے آخری طور سے ناکامی کا سبب بن گیا ہو، یا اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اب پوری طرح ناکام ہو چکا ہوں. پہلی وجہ میں نے کہا نفسیاتی وجہ، یعنی آدمی اپنے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ میں اب کچھ نہیں ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا. نوجوان اس پر غور کریں. یا وہ دوسروں کے بارے میں سوچے گا کہ دوسرے میرے دشمن ہیں، دوسرے مجھے آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں، یا پوری کی پوری دنیا ہی کے بارے میں اس کی ایک اوپینین ڈیولپ ہو جائے گی کہ پوری دنیا خراب ہے، پوری دنیا اینیمی ہے، پوری دنیا میرے خلاف سازش کر رہی ہے. اور یہ چیزیں اس کے اندر رفتہ رفتہ اتنا زیادہ بڑھتی ہیں کہ اس کے پاس کمپلین کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچتا، اور بالآخر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. یا پھر ہارمونل لیول پر دماغ میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے، ایسے چینجز پیدا ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ آدمی ذہنی طور سے بیمار ہو جاتا ہے، یا پھر سماجی سطح پر حادثات اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں اور وہ ان حادثات سے ابھر نہیں پاتا ہے. مثلا اپنوں کا چلا جانا، کسی دوست کا گزر جانا، قریب ترین دوست کی طرف سے نقصان کو فیس کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی کے ڈپریشن میں وجہ بنتی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح جب ایک آدمی کے دماغ میں پیتھولوجیکل مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بیماری کی وجہ سے جو پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کس طرح آپا کھو دیتا ہے. دوسرے لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ آخر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹی کیوں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. عام لوگ یا تو اس کو بدتمیز کہیں گے، یا تو بدماش کہیں گے، یا پھر کریمنل کہیں گے، یا اگر محفوظ اصطلاح استعمال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ میڈ ہو گیا ہے. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نیورولوجی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں ایک مثال تھی. 1966 کا ایک واقعہ ہے. ایک نوجوان اپنے گھر سے نکلا اور یونیورسٹی آف ٹیکساس میں پہنچتا ہے، اور پہنچنے کے بعد ایلیویٹر کے سہارے وہ یونیورسٹی کے آبزرویٹری ریلنگ پر پہنچ جاتا ہے. اوپر پہنچنے کے بعد وہ انڈسکریمنیٹلی، یعنی اندھا دھند گولی چلانا شروع کرتا ہے. اس گولی باری میں 13 لوگ مر جاتے ہیں، 33 لوگ بری طرح زخمی ہوتے ہیں. اور معاملہ یہی ختم نہیں ہوا. ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ ایک کرمنل آیا، اس نے گولی باری کی، یا ایک میڈ انسان تھا، اس کے ہاتھ میں بندوق لگ گیا اور اس نے گولی چلانا شروع کر دیا. لیکن اب مسئلہ دیکھیے کیا تھا. جب پولیس اس کے گھر پہنچتی ہے کہ چھان بین کرے کہ معاملہ کیا، یہ کیسا انسان ہے، آخر کیوں یہ ایسا کر رہا ہے، تو ان کی یہ حیرت نہیں رہی کہ یہ ایک انجینئر تھا اور ایک بہت ہی اچھے بینک میں بہترین جاب کرتا تھا. حیرت اور زیادہ ہوئی کہ اس حادثے سے پہلے اس نے اپنے گھر میں اپنی بیوی اور ماں کا بھی قتل کر دیا تھا. جب مزید پولیس والوں نے تحقیق کی تو ایک خودکشی کا لیٹر اس کے روم سے ملا. اس کو انہوں نے پڑھا. اس میں اس نوجوان نے لکھا تھا کہ میں ایک سادھارن اور اوسط درجے کا ذہین آدمی ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کب سے خلاف معمول اور ان یوزول تھاٹ اور irrational اور خلاف عقل باتیں مجھے متاثر کرتی ہیں.
میں عجیب و غریب ڈھنگ کی ایکٹیویٹی اور سلوک کرنے لگتا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے برین کا آٹوپسی کیا جائے اور یہ جانا جائے کہ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. اس کے اس ریکویسٹ کے مطابق امریکہ میں اس کے برین کی آٹوپسی کی گئی تو معلوم ہوا, پیتھولوجسٹ نے بتایا کہ اس کے برین میں ایک ٹیومر ہے. اب اس ٹیومر کے بارے میں مزید ریسرچ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیومر جو بہت ہی نکل کے شیپ کا تھا, یعنی ایک دانے کے شیپ کا, یہ نکل کے شیپ کا ٹیومر اس کے دماغ کے اس حصے کو دبا رہا تھا جسے ایمگڈالا کہتے ہیں. اور ایمگڈالا کا دماغ میں کام کیا ہے, یہ آپ کے اندر خوف اور بے چینی کو پیدا کرتا ہے. تو وہ معمولی سا ٹیومر اس نوجوان کے دماغ کے ایمگڈالا والے حصے کو دباتا تھا اور اس وجہ سے اس کی یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی. عام انسان بس یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ایک کھوپڑی ہے, اس کے اندر ایک دماغ ہے, تو بس ایک مغز کا گوشت کا لتھڑا ہے جو دماغ میں. لیکن یہ کتنی انوکھی چیزیں ہیں, یہ کتنی حیرت انگیز چیزیں جو آپ کے اندر ہے, یہ آپ کو نہیں معلوم. یہ میں نے مثال دی جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب کسی کے دماغ میں بیماری کی سطح پر تبدیلی ہو جائے تو ایک آدمی کس قسم کی ایکٹیویٹی جا کر سکتا ہے. اس کا علاج دواؤں کے ذریعے ہی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک بیماری ہے اور وہ یہ ہے ڈپریشن. یعنی ڈپریشن کی وہ انتہا جبکہ آدمی اپنی زندگی سے بالکل ہار مان چکا ہو, اس کو صرف اور صرف ناکامی دکھتی ہو, اندھیرا دکھتا ہو, ڈارکنیس دکھتا ہو. اس کا حل کیا ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں دماغ کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہاتھ ہے اسے آپ اٹھانے کا کام کرتے ہیں, پیر اس سے آپ چلنے کا کام کرتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دماغ کیا ہے؟ آپ جو کچھ ہے یہ دراصل دماغ کا کارنامہ ہے. آپ جو کچھ بھی ہیں یہ دراصل دماغ کا کارنامہ ہے. ایک مشہور سائیکولوجسٹ جن کو فادر آف کوگنیٹو تھراپی کہا جاتا ہے, انہوں نے دماغ کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ the way you think determines the way you feel determines what you do. یعنی آپ جس طرح سوچتے ہیں یہ طے کرتی ہے کہ آپ کس طرح محسوس کریں گے, اور کس طرح آپ محسوس کرتے ہیں یہ طے کرتی ہے کہ آپ کیا کریں گے. یہ ہے دماغ کا معاملہ. ایک نیورولوجسٹ نے دماغ کے بارے میں کہا ہے کہ نیورلی اسپیکنگ کہ who you are depends where you have been. یعنی تم کیا ہو یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ تم نے زندگی کہاں گزاری ہے. پھر مزید وہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گفتگو جب ایک آدمی دوسرے آدمی سے کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں جن کو آپ کوئی امپورٹنس نہیں دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں, گفتگو, یہاں تک کہ ایک ورڈ بھی انسان کے مائنڈ پر اپنا ایک چھاپ چھوڑتے ہیں اور یہ سب کچھ ایک انسان کی پرسنالٹی اور شخصیت کو بناتے ہیں. ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن پیدائشی طور پر کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ جو مایوسی کی بیماری ہے یہ پیدائشی طور پر موجود نہیں ہوتی ہے. ایک مشہور سائیکولوجسٹ جن کو فادر آف پازیٹیو سائیکولوجی کہا جاتا ہے, ان کا نام ہے ڈاکٹر مارٹن سیلیگمین. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو مایوسی ہے یہ ایک سیکھی ہوئی چیز ہے, اور اس کو دوبارہ سکھا کر ختم کیا جا سکتا ہے. یعنی مثبت سوچ, پازیٹیو تھنکنگ از اے لرننگ اسکل. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, مثلا پچھلے جمعہ کو جب میں نے ایروگینس اور پیشنس کے بارے میں بات چیت کی تو اس پر میں نے کہا کہ ایروگینس ایگو کو ختم کرنا اور اپنے اندر صبر کو پیدا کرنا. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک گفتگو اور تقریر سنی اور یہاں سے جب آپ نکلیں گے تو آپ کے اندر پیشنس اور موڈسٹی اور عاجزی پیدا ہو جائے گی. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ جم میں جا کر باضابطہ اپنے مسلز کو ڈیولپ کرتے ہیں, اپنا بائسپ بناتے ہیں, باڈی شوڈی بناتے ہیں, ٹھیک اسی طرح آپ کے اندر جو صفات ہے, ذہنی کوالٹی, اس کو بھی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. بغیر اس کو ڈیولپ کیے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ سائیکولوجسٹ بتاتے ہیں اس کا حل ہے کوگنیٹو تھراپی یا کوگنیٹو بیہیویورل تھراپی. اس کا مطلب ہوتا ہے ذہن اور رویے کا علاج. آپ کو حیرت ہوگی جب آپ گفتگو اور آگے سن کر سمجھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ مسجد آپ کے علاقے میں ایک ایسی مسجد ہے جو لگاتار آپ کے درمیان کوگنیٹو تھراپی کا کام کرتی ہے. اب سمجھیے کوگنیٹو تھراپی کیا ہے. کوگنیٹو تھراپی کا مطلب ہے کہ جو ماہر نفسیات ہے, ماہر نفسیات لوگوں کے ذہنی رویہ, اس کی سوچ, اس کے خیالات کی اسٹڈی کرتا ہے. وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک آدمی کیسے سوچ رہا ہے, اس کا مسئلہ کیا ہے, یہ اندر کیا کیا سوچتا ہے. ان باتوں کو سوچ کر اس کا وہ تجزیہ کرتا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ ان سوچ کا
ان خیالات کا اور ان کے خیالات اور تھاٹس کا اس کے عمل پر کتنا زیادہ اثر پڑتا ہے، اور پھر اس کا پورا اندازہ لے کر اس کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم اپنی سوچ کو بدلو، تم اپنی سوچ کو بدلو، یہی مسئلے کا حل ہے، اسے ہی کہتے ہیں کوگنیٹو تھراپی۔ میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے 5 اسٹیپ سلیکٹ کیا، 5 اقدام، 5 طریقہ، کہ ہر انسان اپنے لیے یہ 5 طریقے کو اپنا لے۔ ان 5 طریقے کو اگر وہ اپنا لے گا تو وہ اپنے آپ کو ڈپریشن یعنی مایوسی، ہوپلیسنس یعنی نا امیدی، اینزائٹی یعنی بے چینی جیسی عظیم اور بڑی بیماریوں سے بچا لے گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے شکر گزاری اور اپنے اندر سینس آف گریٹیٹیوڈ کو پیدا کرنا۔ شکر گزاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو لے کر آپ خدا کا شکر کریں۔ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اور ان چیزوں کو وہ فراموش کر دیتا ہے جو ہے۔ آپ دیکھیں قرآن اس معاملے میں یعنی اسلامی تعلیم، اسلامی شکشا اس معاملے میں کتنا زیادہ سیریس ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور جب تمہارے رب نے تم کو یہ بتا دیا کہ تم شکر گزاری کرو تو اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، اور جب تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب اس آیت پر غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم تھینکس گیونگ کلچر کو اپناؤ گے، شکر گزاری کا طریقہ اپناؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن جب تم شکر گزاری کا طریقہ نہیں اپناؤ گے، تم گریٹفل نہیں ہوگے ان چیزوں کے جو چیزیں تمہارے پاس ہے، تو اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتوں کو گھٹائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ میں صرف ایک مثال دے کر شکر گزاری کے پوائنٹ کو ختم کرتا ہوں، ورنہ اس پر گھنٹوں قرآن اور حدیث سے ریفرنس دیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ میں یہ عرض کروں کہ قرآن کی تعلیمات ایک ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ کے اندر شکر اور صبر کا جذبہ نہ ہو تو آپ یقین جانیے کہ آپ سچے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر قرآن کی پہلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، یعنی پہلا سبق جو دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے شکر گزار بنو۔ یہاں تعریف سے مطلب ہے شکر گزاری، تمام شکر گزاری اللہ رب العالمین کے لیے۔ لیکن آپ اپنی لائف کا جائزہ لیجئے، کیا آپ مستقل اس فیز اور ان حالات میں ہوتے ہیں کہ آپ شکر گزاری کیجئے؟ اکثر آپ پرابلم کو فیس کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی نگیٹو چیز آپ کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس کے باوجود آپ کو اللہ کا شکر گزار بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناشکری کا ماحول ہے تب بھی شکر گزار بنو، نگیٹو سچویشن ہے تب بھی تم تھینکفل ٹو گاڈ بنو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے۔ میں نے بس ایک ایگزامپل دیا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں شکر گزاری کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تم ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اس سلسلے میں اہم ترین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو دیکھیے جو چیزیں آپ کے پاس ہے، آپ ان چیزوں کا چرچا مت کیجئے جو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، جو چیزیں نہیں ہیں لیکن آپ کو چاہیے تو آپ اس کے لیے جائز کوششیں کیجئے، لیکن اس کا منفی انداز میں، نگیٹو انداز میں کبھی ذکر مت کیجئے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کو مل گیا ہے وہ ملنے والا تھا، اور جو کچھ نہیں ملا ہے وہ نہیں ملنے والا تھا۔ یہ اصول اور قانون قدرت اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو چیز نہیں ملا ہے وہ ملنے ہی والا نہیں تھا، اور جو چیز مل چکا ہے وہ ملنے والا تھا، وہ مل گیا۔ اگر اپنے اندر آپ یہ سوچ ڈیولپ کیجئے گا تو آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ نیگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹو دیکھنے کا انداز پیدا کیجئے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیت پر غور کیجئے۔ 2 ریفرنس میں دیتا ہوں، ایک نکاح و طلاق کا چرچا چل رہا ہے، اور اس موقع پر مردوں کو ریفرنس بنا کر، موضوع بنا کر اللہ تعالیٰ ایک ہدایت دیتا ہے، لیکن قرآن کا ایک طریقہ نزول سمجھ لیجئے۔ قرآن کا طریقہ نزول یہ ہے کہ ایک سچویشن پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سچویشن کے لیے کوئی حکم دیتا ہے، اور اس کے ٹھیک بعد کوئی نہ کوئی ایک ابدی پرنسپل، یونیورسل پرنسپل وہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ نکاح و طلاق کا چرچا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہی جا رہی ہے، لیکن یہی بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اور اسی درمیان اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل پرنسپل دیتا ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی چیز تم کو ناپسند معلوم ہو، لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو۔ یعنی حکم کیا ہے؟ عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، شوہروں کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو۔
لیکن اب سبق کیا دیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تم ڈسلائک کرو، کوئی چیز تم کو ناپسند ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون حکمت کے مطابق اسی ڈس لائکنس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی گئی ہو، اس لیے اپنے اندر وزڈم پیدا کرو، وزڈم پیدا کر کے تم ان چیزوں میں سے بھی بھلائی ڈھونڈ لو جن میں تم کو بھلائی نہیں دکھ رہی ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ایک دوسرے ریفرنس میں یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح کہی ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے تم کو ایک چیز ناپسند ہو لیکن اسی میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو ایک چیز پسند ہو لیکن اللہ نے اسی میں ایک شر رکھ دیا ہو، اللہ وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک یونیورسل پرنسپل دیا، وہ یہ کہ نگیٹو سچویشن میں بھی پازیٹو دیکھنا سیکھو، نہیں میں بھی ہے کو نکالو۔ اگر کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو تم نہیں کو ہے میں کنورٹ کرنا سیکھ لو۔ اس سلسلے میں تیسرا قدم جو قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، تیسرا میتھڈ وہ یہ ہے کہ نگیٹو کو پازیٹو انداز میں کنورٹ کیجئے۔ اس پر میں نے سینکڑوں اسپیچز دیے، سینکڑوں اسپیچز۔ نگیٹو کو پازیٹو انداز میں کنورٹ کیجئے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں قدرت میں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں ہمارے چاروں طرف رکھ رکھی ہے۔ ایک مثال لیجئے درخت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو آکسیجن لیتے ہیں اور جب چھوڑتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ، اور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کے جسم کے لیے زہر ہے۔ لیکن اسی کاربن ڈائی آکسائڈ کو آپ کے چاروں طرف موجود درخت، پلانٹ اپنے سانس لینے کے دوران اندر لے لیتے ہیں، یعنی زہر کو کہہ سکتے ہیں، نگیٹو چیز کو، اور اس نگیٹو چیز کو اپنے اندر ڈال کر فوٹو سنتھیسس کر کر وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذریعہ آپ کو آکسیجن دے دیتے ہیں، یعنی نگیٹو کو لیا اور پازیٹو کو دے دینا۔ ٹھیک یہی کام ایک انسان کو کرنا ہے، کیونکہ آپ نگیٹو صورتحال کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نگیٹو سچویشن میں رہتے ہوئے بھی یہ جانیں کہ کیسے مجھے پر امید بن کر رہنا ہے، کیسے میں ناکام مستقبل کو کامیاب مستقبل میں تبدیل کر لوں۔ یہی قانون ہے، یہی حکمت کا تقاضا، یہی عقل اور دانشمندی ہے۔ اس سلسلے میں چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اپنے آپ کو نا امیدی سے بچائیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا بنائی ہے وہ اس پیٹرن پر بنائی ہے کہ یہاں نا امیدی، تاریکی ہوتی ہے، لیکن اے نا امیدی اور تاریکی میں بھی امید کا پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے۔ قرآن میں اس بات کو اس طرح کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی فیلئر کے ساتھ سکسیز ہے، فیلئر کے ساتھ سکسیز ہے، ڈس ایڈوانٹیج کے ساتھ ایڈوانٹیج ہے، تاریکی کے ساتھ روشنی ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، یعنی ہر حال میں پر امید رہنا۔ جب آپ پر امید رہیں گے تو مایوسی اور ڈپریشن آپ کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کے دوستوں کا غول ڈیولپ کیجئے جو پازیٹیو سوچتے ہوں، جو اچھا سوچتے ہوں، جو نگیٹو سوچتے ہوں، جو مایوس کن زندگی گزارتے ہوں، جو مایوسی والے بول بولتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ قرآن میں سورہ کہف میں رسول اور اصحاب رسول کو جو نصیحتیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ کہی گئی کہ اپنے دن اور رات کو ان لوگوں کے ساتھ گزارو جو لوگ صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ دنیاوی چمک دمک تم کو ان سے دور کر دے۔ تم ان کی بات ہرگز مت مانو جو دنیا دار اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، بلکہ اپنے فرینڈ سرکل میں ایسے لوگوں کو رکھو جو اللہ میں جینے والے ہوں۔ یہ قرآن کی آیت کا میں نے اپنے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ اللہ والا آخرت میں جیتا ہے۔ اللہ والا جو حقیقی اللہ والا ہوگا وہ کبھی مایوسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، وہ نگیٹو میں بھی پازیٹیو ہوتا ہے، وہ ہر حال میں اپنے آپ کو پازیٹیو رکھے گا۔ تو یہ ہے کچھ 5 امپورٹنٹ اسٹیپس جو آپ کو اس بڑی بیماری سے بچا سکتی ہے جسے سائیکولوجی کے میدان میں ڈپریشن اور مایوسی کہا جاتا ہے۔ میں نے جو آج گفتگو کی ہے ڈپریشن اور مایوسی پر میں نے گفتگو کی ہے، آپ اگر چاروں طرف ماحول کو دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو ڈپریشن کی شکار۔ خود میرے گھر میں میرا چھوٹا بھائی بری طرح ڈپریشن کا شکار ہے، اور وہ اب ڈپریشن کے اس مرحلے اور اس فیز میں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکل کر نگیٹو بول بولنا، سب کو دشمن سمجھنا، سب کے بارے میں یہ دائر ڈیولپ کر کے رکھ لینا کہ یہ سارے کے سارے لوگ دشمن ہیں، سب لوگ میرے خلاف کرنے والے ہیں۔ گھر سے لے کر باہر اپنے آپ کو اگر ڈپریشن سے بچانا ہے تو ڈپریشن سے بچانے کا یہ میں نے سولوشن بتایا، اور اکثر ایسے لوگ اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے سامنے اتنی بھاشن دے رہے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی کو بھی سمجھائیے، پڑھائیے،
لیکن بات یہ ہے کہ جو قریب ترین ہوتا ہے وہ اپنے قریب ترین لوگوں کو دشمن نمبر 1 سمجھنے لگتا ہے. اس بیماری کا ایک امپیکٹ یہ بھی پڑتا ہے. تو میں تو اس کے لیے دشمن نمبر 1 ہو گیا. وہ میری بات ہی نہیں سنے گا, میری بات ہی نہیں مانے گا. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی شخص کی وہ بات مان جائے, یا پھر سائیکولوجسٹ جب اس کی کاؤنسلنگ کرے تو وہ بات مان جائے, لیکن وہ بات سمجھ میں آ جانے کا مرحلہ وہ ہے جو مرحلہ ابتدا ہوتا ہے, یعنی آغاز. جب یہ بات آگے بڑھ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے یہ بات رکھی کہ ڈپریشن نوجوانوں کا مسئلہ ہے. ڈپریشن بہت بڑا پرابلم ہے. ڈپریشن آپ کو بددین بھی بنا دے گا اور دنیا میں بھی آپ کو انتہائی ناکام کر دے گا. چوراہے کی مسجد میں یہ ڈنکے کے چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس مسجد میں جس انداز میں گفتگو ہوتی ہے, اس گفتگو کے ذریعہ جو لوگ قاعدے سے سنیں گے, فالو کریں گے, کبھی بھی ان کے اندر مایوسی, ڈپریشن, فرسٹریشن, ہوپلیسنس, اینزائٹی جیسی بیماری داخل نہیں ہوگی. لہٰذا جب کبھی بھی مجھے کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں, مثلا 2 دن پہلے ایک شخص نے اپنے نوجوان بیٹے کے بارے میں مجھ سے شیئر کیا کہ میں اس کو آپ سے ملاؤں گا, تو میں نے کہا کہ جمعہ میں اس کو شریک کیجئے. وہ جمعہ میں ضرور تقریر غور سے سنے. مہینہ 2 مہینہ گزرے, جم جائے یہاں. آپ تمام لوگوں کو میں بہت ہی درد کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی اگر سماج کے بارے میں فکر رکھتے ہیں, آپ نوجوانوں کے بارے میں اگر فکر مند ہیں, تو نوجوانوں کو بتائیے جمعہ پڑھنا ہی ہے, جمعہ میں تقریروں کو سننا ہی ہے, تو چلے آؤ چوراہے کی مسجد میں. یہاں گفتگو ہوتی ہے, علم میں بھی اضافہ ہوگا, گہری باتیں بھی ہیں, حالات حاضرہ کے مطابق رہنمائی ملتی ہے. تمہارے بہت سارے مسائل اس آدھے گھنٹے کی تقریر کے ذریعہ حل ہو جائے گا. امید ہے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ایک لوگ اس پر غور کریں گے اور اس پر کام کریں گے. کام نہیں کیجئے گا تو آپ کے پورے ایک علاقے میں ڈپریسڈ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جائے گی. ہر آدمی اپنے اپنے محلے میں بیٹھے اور ایسے نوجوانوں کو نکالے کہ کتنا زیادہ ڈپریشن کے شکار نوجوان ہیں. میں بیٹھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے محلے میں اور چاروں طرف کتنے نوجوان ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں اور وہ اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اسی لیے ہر آدمی اس کا حصہ بنے. ایک کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان جگہوں پر پہنچائیں جن جگہوں پر ان کے مائنڈ کو ایڈریس کیا جاتا ہے, ان کے پرابلم کو خطاب کیا جاتا ہے, اور ان کو جدید حالات کے مطابق ان کے مسائل کو پڑھ کر ان کو رہنمائی دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.